कारवां है मोहम्मद अली जिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज एक अहम शो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है, और उनके हवाले से आज बहुत सी बातें हम जानेंगे। एक ऐसा लीडर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को नहीं सोचा। इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी कितनी वो होती है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने लिए करूँ, लेकिन फादर ऑफ द नेशन ने सिर्फ अपने पाकिस्तानियों के लिए सोचा, अपने उन लोगों के लिए सोचा जो आज़ादी चाहते थे, जो अपना एक मुल्क चाहते थे। आज हम आज़ादी से इस मुल्क में रह रहे हैं, तो उसी पर्सनालिटी के बारे में आज हम जानेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी प्रोफेसर मोहम्मद अली शेख साहब से, साबिक वाइस चांसलर ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू। और इसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मेहमान मौजूद हैं, लिखने से इनका ताल्लुक है, हुमा बुखारी, माहिर तालीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ लाने का। आपका शुक्रिया इतने अहम दिन पे याद रखने के लिए। बहुत सी बातें आज हम करेंगे, और बहुत सी बातें यूथ को, यंगस्टर्स को भी बताएंगे, उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से भी। और हमारे साथ एक और बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है, लिखने से इनका ताल्लुक है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार है, आगा मसूद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ लाने का। और प्रोफेसर साहब से जानूंगी, हम अगर देखते हैं कि एक लीडरशिप की जो बात होती है, एक लीडर के लिए बहुत से लोगों को साथ लेकर चलना और उसकी लीडरशिप पे इतना ट्रस्ट करना, ये एक, मैं कहती हूँ, बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी ही पर्सनैलिटी थी। एज अ लीडर ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या कहेंगे? देखें, एक कहा यह जाता है कि जो वक्त और हालात होते हैं वो किसी भी लीडर को एक मुआशरे में जन्म देते हैं। अब आप उस मुआशरे का अगर तसव्वुर करें जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलादत होती है और फिर वो परवान चढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, ये वो दौर है कि जिसमें हमारे ऊपर दो मास्टर्स थे। एक तरफ जिनके पास फोर्स थी, कुव्वत थी, अंग्रेज़ था, जिनके पास फौजी ताकत थी, और इस बिना पे उन्होंने हिंदुस्तान को सरनगू कर रखा था। उसके बाद उसी हिंदुस्तान में एक और जो बहुत बड़ी कुव्वत थी, जो मेजॉरिटी रखती थी, वो हिंदूस थे। और उनके लिए जाहिर है कि जब अंग्रेज़ से पहले मुसलमान हुकूमत करते थे तो एक वर्किंग अरेंजमेंट मुसलमानों और हिंदूस के दरमियान पैदा हो चुका था। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया और अंग्रेज आ गए, तो उसके बाद हिंदूज ने भी वो जो अरेंजमेंट था उसको बिल्कुल तर्क कर दिया। अब इन हालात में मुसलमान एक तरह से दोहरे बोझ के तले दब गए कि एक तरफ मेजॉरिटी है जो उनको कोई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन्ना साहब ने जब सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, अवाइल थे 20वीं सदी के, तो उसमें पहली उनकी तरजीह ये थी कि अगर हम हिंदूज और मुसलमान मिलकर और हम साथ उसी अरेंजमेंट में जैसे हम सदियों से रहते आए थे, इस तरह से हम रहें कि हमारे हुकूक भी रहें और हम अपने इस मुल्क में जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था उसमें हमें मौक़े भी मुयस्सर हों। लेकिन हर आने वाले साल के साथ उनको ये महसूस होता गया कि अब हिंदूज मुसलमानों को डोमिनेट करना तो चाहते हैं, उनको बराबर का शहरी या बराबर के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद जो मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के थे, उनका यही बनता जा रहा था कि या तो अब जब अंग्रेज चले भी जाएंगे तो हमें परमानेंटली जो 75% पॉपुलेशन हिंदूज की थी और 25% के करीब मुसलमान थे, कि मुस्तकलन हमें इन्हीं के कॉलोनियलिज्म का शिकार रहना पड़ेगा और या फिर हम आगे निकल आए। तो इस तरह से फिर जिन्ना साहब आगे आए
اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تھیں جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے، ایک ان کا ویژن تھا۔ اس کیلیبر کا کوئی لیڈر متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق تعلیم سے بھی ہے اور ہما جی کا بھی تعلق تعلیم سے ہے، تو میرا ایک اہم سوال کہ وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے ہمیشہ سب کو یہ تاکید بھی کی کہ بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شروع سے ایز اے لیڈرشپ کے طور پر جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اور یہ انہوں نے تعلیم اب بھی مطلب اگر ہم دیکھیں تو بچوں میں اگر ان کے کال کو پڑھا جائے تو اس میں یہی چیز ان کی اسٹرینتھن والی بات جو ہے نا ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ شروع سے ان کا ویژن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہی واز اے ویری اسٹرانگ لیڈر شروع سے ہی اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم پہ بھی۔ کیا کہیں گی ہما جی؟ بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے ویژنری لیڈر تھے کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیت سے انکار مشکل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک صحیح پاتھ دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے فرمودات کورٹس قائد اعظم کے نوجوانوں کے لیے ہیں وہ دنیا بھر میں ان کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنا ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں کہی وہاں یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کے لیے ان کو آگے بڑھنا ہے اور ملک سنبھالنا ہے، اور وہی مستقبل ہے، یہ ملک انہی کے لیے بنا ہے۔ تو ان کے اندر دو چیزیں ہونی ہیں، ایک تو تعلیم اور دوسرے ڈسپلن۔ کبھی بھی وہ ایسا موقع نہ آنے دیں جہاں ان کے ذہنوں کو ایکسپلوئٹ کیا جائے یا انہیں مس لیڈ کیا جائے۔ آج بھی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ نوجوانوں کی جو قیادت ہے، نوجوانوں کے جو ذہن ہے، اس کو ہم اس طرف ڈالیں جو پاکستان کی ساکھ کو بہتر کرنے، اس کو معاشی طور پر سماجی طور پر مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو، جس کے لیے وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ تو اس کے لیے جو ان کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر صرف قائد اعظم کا جو اقوال تھے، ان کی جو تقاریر تھیں، اگر اس کو ہر وقت ہم اپنے کورس میں، اپنے لیکچرز میں اگر شامل کرتے رہیں تو دیکھیں ایک تو یہ کہ جب آپ کا اپنا لیڈر کچھ کہتا ہے تو ایک انسیت بھی ہوتی ہے، تو یقیناً وہ قائد اعظم کی وہ ہر بات جو ہے ہر نوجوان کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس ویژن سے پاکستان بنا تھا ہم اس ویژن میں کہاں تک ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی اگر دیکھیں تو ہمارے جو اسکول کے ٹائم تھا اس میں ہمیں کال جو پڑھائے جاتے تھے، ان کے اقوال پڑھائے جاتے تھے، اور جتنے ان کے کوٹس تھے وہ ابھی بھی ذہن میں رہتے۔ بالکل کام کی بات جو انہوں نے کہا تھا کہ کام کام اور بس کام، بالکل، تو یہ آپ نے کرنا ہے کام، کیونکہ اسی سے ہی آگے آپ جو ہے اپنے ملک کی ترقی کے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں ان کے کورس ضرور کیونکہ جب ہم دوسرے قائدین کو دیکھتے ہیں تو جب ہمارے پاس خود ایک ایسا قائد موجود ہے جس کی مثال نہیں ملتی تو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہر لحاظ سے نوجوانوں کا رہنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا آقا صاحب، ان کے بچپن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ہم نے تعلیم کی ابھی بات کی تو بچپن میں ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی سے، بلکہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے ہی انہوں نے بالکل بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ویسے وہاں جا کر، اتنی ایک فیل آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہاں سے پڑھا، ادھر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی، کیسی وہ فیل تھی، ایک آپ نا بڑے ایک ڈفرنٹ اس میں ٹرانس میں چلے جاتے ہیں اس وقت۔ تو سر ان کے بچپن کے بارے سے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے بچپن کے بارے میں تو میں کہنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو موومنٹ چلی پاکستان کی، وہ علی گڑھ موومنٹ میں طلبہ نے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ آپ جوانوں سے بات کر رہی ہیں تو علی گڑھ موومنٹ میں جو نوجوان تھے وہ پورے ہندوستان میں پھیل جاتے تھے، اور قائد اعظم کے جو خیالات تھے پاکستان سے بننے سے متعلق، دو قومی نظریے سے متعلق، وہ اس کا پرچار کرتے تھے، اس کو تشہیر کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا آج بھی وہی کردار ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کردار نظر نہیں آ رہا۔ اور شیخ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اس تعلیم کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر جو سماج میں جو ثمرات آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے۔ اب آئیے ان کے بچپن کی بات۔ دیکھیے بچپن کی اسی خاردار میں جہاں وہ پیدا ہوئے، تو میں نے ان کے بچپن کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کہ وہ
थोड़ी सी गोलियां खेलते थे, गोली ना कंचा जैसे कहते हैं, गोलियां खेलते थे, फिर थोड़ा बहुत क्रिकेट से उनको लगाव था। लेकिन उनके वालिदैन के जो बयानात हैं, जो रिजवान साहब ने किताब लिखी है कायदे से मुतालिक, तो उसमें वो कहते थे कि वो ज़्यादा वक्त जो है खेलने में नहीं सर्व करते थे, वो ज़्यादा वक्त जो थे पढ़ाई में सर्व करते थे। जो भी मौका मिलता था तो वो पढ़ाई में सर्व करते थे। और उनके सामने देखिए बचपन से बाद ऐसा होता है कि कुदरत की तरफ से जो इस इंसान को जो बनना होता है उसके झलकियाँ आती हैं जहन के अंदर। तो कायदा हमेशा ये कहते थे कि नहीं मैं जो है ना मुझे फलां किताब चाहिए, फलां, मैं तो किताब को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी कहते थे कि अपने टाइम को ना वेस्ट ना करो। देखिए टाइम का तो वेस्ट करने की देखिए वजह यह है कि कायद-ए-आज़म साहब जो टाइम को जो वैल्यू देते थे ना, वो वैल्यू तो उनकी आखिरी ज़िंदगी तक हमें नज़र आती है। लेकिन जब वो बचपन में जो आप सवाल कर रही हैं ना, बचपन में मतलब ये कि वो एक ख़ास मतलब ये कि वक्त पे खेला करते थे, लेकिन ज़्यादातर उनका जो वक्त था, जो उनकी सोच थी या उनका जो लोगों से राब्ते थे, जो नौजवानों से जो राब्ते थे, वो सब ऐसे थे जो पढ़ने में बड़े मुनहमिक थे, मतलब पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म की जो बचपन है वो भी हमारे लिए एक मशले रहा है कि हम अपना वक्त जो है ना, वो ठीक है गैर निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताब के कीड़े बन जाएं। जब गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जब आप किताब की तरफ आते हैं तो यकीनी तौर पर आपका जहन जो है मजबूत होता है, आपकी फ़िक्र मजबूत होती है और आपके सामने एक विजन होता है। बिल्कुल, और यही चीज़ होती है कि आपके जो फैमिली से जैसे कहते हैं ना कि फैमिली इनकी खुद भी फैमिली बड़ी लर्नेड, बड़ी उसमें एजुकेशन में आप देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी एक अच्छी एक एजुकेटेड खातून वो भी, तो ये एक बड़ा एक फैमिली टू फैमिली बड़ा एक डिफरेंस जो है वो भी होता है। आपने कहा ना तरबियत के हवाले से जो बात की है, आप क्या कहेंगे इनकी अपनी फैमिली में तरबियत के हवाले से बात, और आगे तालीम पे कितनी तवज्जो जो है वो दी गई इनकी अपनी पूरी फैमिली में? देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग आगा साहब ने जैसे फरमाया, जिन्ना साहब की फैमिली का आप देखिए कि इनके वालिद वो थोड़े सख्त गिर तबीयत के थे और इनकी जो वालदा थी वो बच्चों से बड़ा प्यार करती थी, बहुत नरम दिल खातून थी। अब जिन्ना साहब और इनके जो भाई बहन हैं सिबलिंग्स, इनकी 7 की तादाद है। 3 भाई थे और 4 बहनें थी। सही। अच्छा, अपार्टमेंट 2 कमरों का है। आप अगर आज भी जाएं, जो वजीर मेंशन थारादर है, वो 2 कमरों का अपार्टमेंट है। अब उसमें 7 बच्चे हैं, वालदा हैं, वालिद हैं, 9 हुए। एक इनकी पुप्पो रहती थी, बुआ कहते थे उसको। 10 लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक कोई प्रिविलेज्ड फैमिली नहीं थी कि महलों में पैदा हुए, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, ऐसी बात नहीं थी। अब इन अफराद में ये जो कुंबा है 2 कमरों के अपार्टमेंट पे रह रहा है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को वो दाखिल करते हैं स्कूल में। अब आप इसमें वालदा का किरदार, इनकी जो वालदा मिठी बाई है, सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट के काबिल कोई हैं, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा, 7 खवातीन जिन्होंने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया, और उसका आगाज़ उनकी वालदा से होता है और उसका जिक्र फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर में किया है। उन्होंने अपने भाई पे किताब लिखी, तो वो कहती थी, उन्होंने लिखा है कि हम जो 7 बहन भाई थे, आखिरी दम तक, पहले दिन से लेके आखिरी दम तक हमारी वालदा की तवज्जो मोहम्मद अली जिन्ना पे थी, और वो हर वक्त उनको एक यकीन कामिल था कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और वो उसको ये कहती रहती थी। तो अब आप देखिए कि अगर आप अपने बच्चों के जहन में कोई बात बिठाते हैं, तो वो जो ग्रेटनेस है वो एक्चुअली उनकी मां की तरफ से उनके जहन में बिठाई गई, और उसी के साथ किरदार, जो तरबियत की बात हम कर रहे थे, आगा साहब भी जो फरमा रहे थे, एक होती है तालीम। तालीम आपको इल्म देती है, लेकिन तरबियत आपको वैल्यूज देती है, आपको एक पूरा जो सोशल सिस्टम है वो देती है। वो इनकी वालदा और इनके वालिद मेहनत करते थे, यानी सुबह से वो अपने दफ्तर जाते थे, ताजिर थे, और रात को 8-8 बजे तक वो अपने काम में मशगूल रहते थे। तो जिन्ना साहब की जो तालीम है वो शुरुआत सिंध मदरसतुल इस्लाम, उन्होंने फातिमा जिन्ना ने लिखा है कि प्राइमरी एजुकेशन उनकी घर पे हुई, गुजराती में तालीम दिलवाई गई जो उनकी मदर टंग थी। उसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम में वो पढ़ रहे थे, तो उनकी पुप्पी वो बॉम्बे में रहती थी,
ان کے ساتھ جناح صاحب بہت اٹیچ تھے. وہ کہانیاں سناتی تھی جیسے بچوں کو پسند ہوتی ہیں, جنوں کی, دیوں کی. تو وہ پھر جب بمبے جا رہی تھی تو ان کے ساتھ چلے گئے چند ہفتے کے لیے. پھر دوبارہ سندھ مدرسہ میں داخلہ لیا, اور آخری ایک اسکول CMS کہلاتا ہے کراچی میں ہی, کرسچن مشنری اسکول, وہاں بھی جناح صاحب پڑھے. تو یہ 3 اسکولز ہیں جہاں پر جناح صاحب کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اور ان کے تعلیم میں کتنی دلچسپی کا عنصر تھا, ان کے گھر میں جو بوا رہتی تھیں, ہیکٹر بولیتھو نے ان کا انٹرویو کیا, اور انہوں نے بتایا کہ رات کو دیر تک وہ جناح صاحب بیٹھ کے پڑھتے تھے, ٹیبل لیمپ جلاتے تھے. اور اس نے کہا کہ اس زمانے میں یہ بجلی والے لیمپ نہیں ہوتے تھے, تو اس نے کہا کہ ان کو احساس یہ ہوتا تھا کہ باقی لوگ سو رہے ہیں تو ان کی نیند خراب نہ ہو, تو وہ گتے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے وہ اوٹ کھڑی کر دیتے تھے تاکہ روشنی ان کے آنکھوں تک نہ پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ ایک رات بڑی دیر ہو گئی تو میں گئی اور میں نے اسے کہا کہ محمد علی بہت دیر ہو گئی ہے, اب تو تم سو جاؤ. تو انہوں نے جواب دیا کہ بوا اگر میں پڑھوں گا نہیں, محنت نہیں کروں گا, تو میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا. یہ خواب ہوتے ہیں جو کسی انسان کو وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ فیول فراہم کرتے ہیں, جو پھر ہم نے آگے ان کی زندگی میں دیکھا. بالکل, میں آغا صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, لیکن اس پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ جو آپ نے اسپیشلی جو آپ نے بتایا کہ ان کی والدہ جس طرح سے انہیں کہتی تھی ایز اے لیڈر, ایز اے کہ کچھ کر دکھاؤ گے, تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا, یہ بچوں کو اسٹرینتھ بھی دیتی ہے, ان کو آگے بڑھنے کا جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ وہ دل کھل جاتا ہے ان کا. صحیح بات. جیسے بچے کو یہ کہو گے کہ تم تو کچھ نہیں کر سکتے ہو, تو وہ اس کے ذہن پہ فیڈ کر دیا. تو یہ بڑی آپ نے بہت بڑی اور اچھی بات کہ اپنے بچوں کو لیڈرشپ کی طرف لے کر آنے کے لیے ان کو شروع سے یہ بات ان کے ذہن پر ڈالنی پڑے گی. آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان کے والد صاحب تاجر تھے, اور جب محمد علی جناح اپنے اسکول میں آئے اور ان کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ان کے والد صاحب کی جو تجارت ہے وہ تھوڑی سی زوال پذیر ہے, تو انہیں اس بات کا بڑا گہرا احساس تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ ان کی مدد کریں. ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی مطلب سب کانٹیننٹ کی, بر صغیر کی, وہ اتنی معاشی طور پر اتنی اچھی نہیں تھی, اور پھر دوسری بات یہ کہ انگریزوں نے پورے بر صغیر کو لوٹ لیا تھا. تو اس کے بعد میں یہ میں نے جو پڑھا قائد اعظم کے بارے میں کہ ان کے والد صاحب نے اپنے انگریز دوست سے جو ان کے مطلب قریبی تجارت میں ان کے ساتھ مددگار تھے یا مشورہ دیتے تھے, تو ان کے مشورے سے مطلب کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ ٹو سینڈ ہم ٹو لنڈن, کہ وہ لندن جائیں اور جا کے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں. تو چنانچہ ان کے کہنے پر اور ان کے دوست کے مشورے پہ جناح صاحب لندن گئے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بیرسٹری کا تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد یہ کہ وہ دیکھیے کراچی تو آئے, لیکن جب وہ بامبے میں رہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی آپ استقامت دیکھیے, ان کے کردار کی مضبوطی دیکھیے کہ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں انہوں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا, اور اس کمرے کرائے میں وہ کورٹ میں جاتے تھے, اور 3 سال تک وہ پیدل, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ تانگا کر سکیں, تو وہ پیدل کورٹ میں جاتے تھے اور پیدل واپس اپنے کمرے میں آتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ قائد اعظم کے ذہن کے اندر اللہ نے پہلے ہی بھی ان کو مطلب کہ اتنا مضبوط کر دیا تھا, ذہنی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی, کہ وہ انہیں کس قسم کا کام کرنا ہے. دیکھیے تو الہام ہوتا ہے لوگوں پہ. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کے والد صاحب کا یہ جو مشورہ تھا جو انہوں نے اپنے دوست سے کیا کہ ہی واز سینٹ ٹو لنڈن ویئر ہی گاٹ دا بیسٹ ایجوکیشن, بیرسٹری کی تعلیم اس کی لنڈن ان سے کی. تو اس کے بعد جو ہے قائد اعظم کا ایک رول آہستہ آہستہ اس کے بعد شروع ہوا, اور وہ ایک کورٹ کے مقدمے سے شروع ہوا کہ جس میں جج نے ان سے جو گفتگو کی وہ نامناسب تھی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یو آر ناٹ اسپیکنگ, یو آر اسپیکنگ ٹو اے ویری گڈ ایڈوکیٹ, ویری گڈ. تو وہ ان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا اپنا ایک رول اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر یہ ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ دیکھیے کہ انسان اگر محنت کرتا ہے, انسان کے پاس اگر کوئی ایک مقصد ہے, انسان کے ساتھ کوئی آبجیکٹیو ہے, تو یقینی طور پر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مطلب کارنامہ انجام دے سکتا ہے اگر اس کو مواقع ملے. ایک اور بات میں یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب قائد اعظم اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے, بامبے جا رہے تھے, تو راستے میں جو جہاز تھا, جو ہلکی ہلکی کشتیاں ہوتی تھیں, وہ جہاز خراب ہو گیا, اور بڑی مشکل سے میرا خیال ہے ان کی والدہ نے جو دعائیں کی ہیں وہ ذرا پڑھنے سے قابل ہے. تو اس دعاؤں کے ذریعے پھر یہ ہے کہ وہ مطلب طوفان ٹلا
اور وہ کشتی بمبئی جا کے پہنچی، ورنہ تو وہ لکھا گیا ہے، ہیکٹر بیلوتو کا حوالہ دے رہے ہیں شیخ صاحب، ہیکٹر بیلوتو نے بھی لکھا ہے کہ اٹ واز آلموسٹ دا بوٹ واز گوئنگ ٹو سنک، لیکن یہ کہ ماشاء اللہ پھر وہ بچ گئے اور اس کے بعد ان کا ایک کردار شروع ہوا۔ دیکھیں ایک کردار اور ایک ایسا لیڈر جنہوں نے اسلامی فلاحی ریاست جو ہے نا اس کو بنانے میں جو ہے اپنی جد و جہد کی، اپنے پورا کہتے ہیں اگین وہ اپنی پوری لائف جو ہے انہوں نے اس کے اوپر وقف کر دی۔ ایک بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ویژن اپنا جو ہے اسٹرانگ کرتے ہیں، اپنا ویژنری آپ بن جاتے ہیں، اس پہ آپ کے بڑے کہتے ہیں نا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود یہ اپنا کوٹ بھی کیا ہے کہ ایک اگر کچھ کرنا چاہو تو اس پہ ڈٹ جاؤ، مطلب یہ چیز ہے، اور یہی انہوں نے اپنا یہ بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ بے شک اس کو 100 مرتبہ سوچیں، لیکن جب ایک دفعہ آپ اس کا فیصلہ کر لیں تو پھر آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور آپ اگر ان کی شخصیت کا بھی ہم جائزہ لیں تو دیکھیں وہ بہت جوشیلے لیڈر نہیں تھے، وہ ان کی شخصیت میں ایک بہت کمپوزڈ ایک وہ نظر آتا ہے، اور ان کا مشاہدہ بہت تھا۔ اگر ان کی پوری سوانح حیات کو پڑھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ چیزوں کو بغور دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، کم گو تھے، اسی وجہ سے جو ان کے مشاہدے کی صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم جب بھی کوئی بات کرتے تھے لیڈرز کے ساتھ میٹنگز میں اور اس پورے پروسیس میں، تو ان کی بات کو نگیٹ کرنا اور ان کے آگے جرا کرنا وہ بہت مشکل ہوتا تھا، جبکہ سامنے بھی سارے جید اور قابل لوگ ہی ہوتے تھے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا وہ بہت ایک انہماک کے ساتھ انہوں نے پوری جو اسٹریٹجی تھی یا پاکستان کو بنانے کا جو ایک خواب تھا ان کا اور ایک پوری کوشش تھی، اس کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے، اور یہ بھی کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے پاکستان اس کے حوالے سے بن رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اسلام سے بھی نسبت نظر آتی ہے، تو یہ نہیں تھا کہ صرف ان کی ایک تعلیم تھی، انہوں نے مغرب کا ایکسپوجر بھی لیا، انہوں نے اسلام کو بھی ساتھ رکھا، اور یہی کمبینیشن تھا چیزوں کا کہ جس کی وجہ سے ہم ایک ایسا ملک دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ لاکھ مسائل کو دیکھتے رہیں لیکن پھر بھی اس کی جو حیثیت ہے آزادی سے جینے کا جو مزہ ہے وہ ویسے اس پہ کوئی سوال یہ دیکھیں نا، دو قومی نظریہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں، دیکھیں جہاں پر میجورٹی ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہاں پر پھر آپ کے دین مذہب کو بھی سپریس کیا جاتا ہے اگر مسلم میجورٹی نہ ہو تو یہاں پر بہت دیکھیں سوچ ہم سیکھتے ہیں کتنی آگے کی سوچ۔ آج ہم آزادی سے اپنے مذہب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت ڈفرنس ہو جاتا ہے یہ۔ تو اس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کہتے ہیں نا شکریہ ادا کریں وہ بھی کم ہے یہ۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پروفیسر صاحب جاننا چاہوں گی کہ یہ دو قومی نظریے کے حوالے سے یہ جو ایک یہ والی سوچ آئی، یہ کس وقت یہ سوچ آئی اور یہ کس طرح سے، کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں سوچ رہا تھا وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ یہ سوچ جو ڈیولپ ہوئی پھر اس پہ ورکنگ ہوئی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ضرور بتائیے گا۔ جی ضرور۔ اس میں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب کے نئے جو حالات ہیں ان میں ہندوز کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو ایکول پارٹنر کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں، جب انگریز چلے جائیں گے اور ڈیموکریسی آتی ہے تو اس صورت میں ہم 75% ہیں، یہ 25% ہیں۔ جناح صاحب یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریسی تب ہوتی ہے جب ایک قوم ہو، تو ہم الگ ہیں۔ اچھا، آغاز اس کا اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلے یہ جو جس کو انہوں نے ایک طرح سے الفاظ دیے وہ علامہ اقبال تھے، اور علامہ اقبال 1930 الہ آباد کا خطبہ، اور اسی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ فلاسفر تھے۔ ابھی تک جناح صاحب امید اس میں تھے کہ شاید ہندو لیڈرشپ میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں کے جینیون کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ تو علامہ اقبال ان سے پہلے اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 1933 میں پھر چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ جو ہر حرف ہے پاکستان کے لفظ کا، یہ پاکستان کے ایک علاقے کو ظاہر کرے گا۔ تو پی فار پاکستان، اے فار افغانیہ جو کے پی کے
اس کو اس زمانے میں افغانیہ کہتے تھے. کے فار کشمیر, ایس فار سندھ اینڈ تان فار بلوچستان. تو یہ ملا کے انہوں نے ایک نام تجویز کیا کہ یہ ملک بنے گا. اور یہ دور ہے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز چل رہی تھی لندن میں, اور جناح صاحب مسلمانوں کے یہ جو فرقے تھے اور ان کے اندر جو ڈویژن تھی, اس سے بددل ہو کے 1930 میں انگلینڈ چلے گئے, لندن. وہاں انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی لندن میں. اور کیا کمال کی بات ہے کہ وہاں لندن میں ایک یہاں کا سندھ سے یا جو موجودہ پاکستان ہے اس سے تعلق رکھنے والا وکیل جاتا ہے, اور کیا ان کے یعنی لائف اسٹائل ہے. آپ دیکھیں 8.5 ایکڑ پر ان کا گھر ہے لندن میں, اور جس میں بیٹی اور فاطمہ جناح دونوں کو لے کے گئے. بڑی زبردست پریکٹس ہو رہی تھی. اب جب یہ چلے گئے تو یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی, علامہ اقبال سمیت, ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ایک ہی آدمی ہے جو کہ ہمیں لیڈ کر کے اور اس دلدل سے نکال سکتا ہے. تو ان کو خطوط لکھ کے جناح صاحب کو علامہ اقبال نے, باقی اکابرین جو بھی جاتے تھے لندن میں, گول میز کانفرنس چل رہی تھی تو یہ وہ اٹینڈ بھی کر رہے تھے, ان کو کہا کہ بھئی واپس آئیں. تو یہ جناح صاحب کے لیے ایک بہت بڑی پرسنل سیکریفائس تھی کہ اتنی اعلیٰ شاندار پرسنل لائف, ان کے گھوڑوں کا استبل اور ان کے جو شوفر تھے جو دینا کو لے کے جاتے تھے وہ بھی انگریز تھے. یہ اس زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک کوئی دیسی آدمی اور اس کے ملازمین کی فوج ہو اور وہ سارے انگریز ہوں. تو جناح صاحب نے وہ ساری اپنی زندگی تیاگ کے اور واپس آئے ہندوستان 1934 میں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ پھر آگے بڑھنا شروع کیا کہ اب اور کوئی راستہ This was the نہیں biggest sacrifice. ہے. That was the biggest personal sacrifice. Personal sacrifice. میں آپ کی خدمت ایک بات عرض کروں. دیکھیے بات اصل یہ تھی کہ قائد اعظم جو تھے, دو قومی نظریہ اچانک نہیں ہوا, دو قومی نظریہ بہت بعد میں آیا. قائد اعظم جو تھے وہ کانگریس کے اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت چاہتے تھے, اور اس مفاہمت ہندو اور کانگریس کے درمیان, تو اس لیے ان کو ایک ٹائٹل ملا ایمبیسڈر آف یونٹی آف ہندو اینڈ مسلمس. یہ اتنا بڑا ٹائٹل تھا. جسونت سنگھ کی کتاب ابھی حال ہی میں آئی ہے نا کہ مسٹر جناح, تو اس میں آپ پڑھ لیجیے, بڑی ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے ان کو یہ ٹائٹل ملا. تو میرا کہنا مقصد یہ, قائد اعظم جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہندوستان ڈیوائڈ ہو. دیکھیے 1937 کا الیکشن ہے, اس اے ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. اس 1937 کے الیکشن میں یو پی میں کانگریس کو میجورٹی ملی اور مسلم لیگ کو میجورٹی نہیں ملی. مسلم لیگ کو مشکل سے میرا خیال ہے کہ 10% ووٹس ملے, 10% سیٹس ملی. تو قائد اعظم نے چودھری خلیق الزماں سے ریکویسٹ کی کہ آپ جائیے گاندھی اور نہرو سے کہیے کہ ہمیں کچھ سیٹ دیں تاکہ ایک ہم کولیجن گورنمنٹ بنا لیں. اور کولیجن گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وی مسٹ ایکچولی ایڈریس دی گریوانسز آف دا مسلمس, کیونکہ وہ بڑی اکنامیکلی بڑے ڈپریس سچویشن میں تھے. تو چودھری خلیق الزماں گئے اور انہوں نے بڑی دیر تک نہرو سے اور گاندھی سے باتیں کی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو ایڈلٹ فرنچائز پر الیکشن لڑا ہے اور یہ کہ ناؤ ول رول. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس 2 سال کا عرصہ جو ان کو ملا کانگریس کو, انڈین نیشنل کانگریس کو, جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا, جس طریقے سے انہوں نے ان کو جابز کے سلسلے میں ان کے اور جو طریقہ کار ہو سکتے تھے کسی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا, ناتوا کرنے کا, وہ انہوں نے کیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کو یہ بات جو تھی نا بہت بری لگی. حالانکہ قائد اعظم وہ واحد آدمی تھے کہ جنہوں نے لکھنؤ پیٹ 1916 میں ہی وانٹڈ ہندو اینڈ مسلم ٹو بی ٹوگیدر, یہی وجہ تھا کہ ان کو ایمبیسڈرشپ کا. لیکن بعد میں موتی لال نہرو نے 28 پروگرام پیش کیے, 28 دکاتی پروگرام پیش کیے. اس میں سارا مسئلہ یہ تھا جو آج وہ RSS کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, ہندوستان کی بات کرتے ہیں, آپ یقین کریں وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے, جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, وہ وہی ہے کہ جو آج نریندر مودی مطلب کر رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم نے 2 نیشن تھیوری جو ہے نا بہت دیر میں بات کی, اینڈ ہی واز دی ون ایکچولی وانٹڈ ٹو کیپ انڈیا ٹوگیدر. لیکن اس کی بات ہے. پھر جب کیبنٹ مشن آیا 46 میں سر کرپس کی, اس میں تو کیبنٹ مشن نے ایک پلان دیا. اس پلان میں ABC تھا کہ کس طریقے سے جو ہے ہندوستان کو رول کیا جائے گا, اور اس میں کانگریس بھی شامل ہوگی اور مسلم لیگ بھی. آپ مس ملک آپ اندازہ کریے کہ قائد اعظم نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اس پلان کو. حالانکہ 1940 میں قائد اعظم نے لاہور ریزولوشن پاس کروا لیا تھا, لیکن اس میں لفظ پاکستان نہیں آیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ کرپس مشن آیا اور قائد اعظم نے تسلیم کر لیا, تو اس کے تیسرے دن نہرو نے ایک پریس کانفرنس کی
اور پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی یہ تو ہم تجویز کو ہم لے رہے ہیں لیکن یہ ہماری مرضی ہوگی، جو اس میں چاہے امینڈمنٹس کریں گے. تو ابوالکلام آزاد جس کا آج کل پاکستان میں بہت ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی اچھی باتوں کا ذکر نہیں کرتے. ابوالکلام آزاد 7 سال تک کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے. تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ نہرو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اس نے ہندوستان اور پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جیسے انگریز کر رہے ہیں. تو یہ جو قائد اعظم نے تسلیم کیا تھا، جب دیکھا کہ نہرو نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ جو کیبنٹ مشن پلان کا تھا وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو بعد میں قائد اعظم نے کہا کہ ہم بھی نہیں کرتے. تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ 1937 کا الیکشن اور یہ کیبنٹ مشن، جس کی وجہ سے یہ پاکستان مارز وجود ہے. بلکہ آپ یقین کریں جسونت سنگھ نے پھر اپنی جو تازہ ترین کتابیں، ان سے ملاقات ہوتی تھی نیپال میں، وہ فارن سیکرٹری تھے، فارن منسٹر تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا اور جو ابوالکلام آزاد صاحب 7 سال رہے پریزیڈنٹ کانگریس کے، انہوں نے کہا اس کی وجہ سے یوں کہا کہ یہ پاکستان بنا. ایک چیز اس میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ جس وقت کانگریس سے جو ہے مسلم لیگ جوائن کیا قائد اعظم، وہ کیا مین پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے جو ہے 1913 کی بات ہے. اس وقت یہ کانگریس کے رکن تھے اور جب 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی تو ان کا پہلا خط انہوں نے لکھا جو ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں انہوں نے مخالفت کی کہ یہ کس بنا پہ آغا خان کی سربراہی میں یہ ایک وفد جا رہا ہے اور بمبے کے مسلمانوں کی کون نمائندگی کر رہا ہے. تو یہ ان کے فیور میں نہیں تھے. پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ متحدہ ہندوستان کے اندر یہ مسلم لیگ مسلم انٹرسٹ کا پروٹیکٹ کرے گی. جیسے پاکستان کے اندر فرض کریں کہ کوئی ایک ہندو کونسل بنی ہے، کرسچن کوئی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ہم پروموٹ کریں گے، تو مسلم لیگ کا یہ رول ہوگا. تو پھر محمد علی جوہر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مسلم لیگ کی ممبرشپ بھی لیں. تو انہوں نے اس کنڈیشن پہ مسلم لیگ کی ممبرشپ لی کہ یہ کبھی مانع نہیں ہوگی کہ میں کانگریس کے ساتھ بھی ہوں اور ہندوستان کی اوورال. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ابتدائی طور پہ جیسے آغا صاحب نے بھی کہا نا، وہ ہندو مسلم یونٹی کے علم بردار تھے. 1916 میں یہ سروجنی نائیڈو جو کانگریس کی بہت بڑی لیڈر تھیں اور آزادی کے بعد وہ ہندوستان کے ایک صوبے کی گورنر بنی، سروجنی نائیڈو نے جناح صاحب پہ کتاب لکھی. اس کتاب کا ٹائٹل تھا ایمبیسیڈر آف یونٹی. ایمبیسیڈر آف یونٹی میں انہوں نے قائد اعظم کی تمام تقاریر اور ان کے جو آرٹیکلز تھے ان کو کمپائل کیا اور اچھی خاصی کوئی 350-400 صفحات کی وہ کتاب بنی. تو اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا نا، ایوولوشن ہوا. یہ اچانک ایسے نہیں تھا کہ کوئی خواب دیکھا علامہ اقبال نے یا جناح صاحب نے، بلکہ وہ جو رویے تھے اس وقت کے کہ انگریز کے جو ہندوز کے، تو وہ جو مسلمان جو اس خواب کو سجائے بیٹھے تھے کہ ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے، ان کے وہ خواب بکھر کے رہ گئے. پھر پریکٹیکلٹیز میں جناح صاحب کے کیلیبر کا کوئی آدمی پورے ہندوستان میں نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. وہ لندن چلے گئے. وہ اس لیے لندن چلے گئے، ہاں یہی میں کوشچن کرنا ہے، لندن کیوں گئے تھے؟ وہ لندن اس لیے کہ ایک تو پرسنل ایک بہت بڑا واقعہ، رتی کی ڈیتھ ہو گئی 1929 میں. دوسرا یہ کہ مسلمان اتنے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل گروپس میں تقسیم تھے، ہر ایک اپنی بات. تو جناح صاحب ان کو کہتے تھے کہ ایون مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ کم از کم مسلمان اگر ایک جگہ یونائٹڈ ہوں گے تو ایون متحدہ ہندوستان میں بھی ان کی کوئی بات سنے گا. لیکن وہ ہر ایک الگ الگ. تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب مجھے کیا کرنا. تو ان کی جو صاحبزادی تھی وہ اب ان کی والدہ دینا کی وہ فوت ہو چکی رہتی، تو اب باپ پہ ساری ذمہ داریاں بھی آ گئیں بیٹی کی. بہن نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نبھاتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں لندن چلا جاؤں. وہاں جا کے مستقلاً شفٹ ہو گئے. وہاں انہوں نے پریکٹکس شروع کی اور بہت کامیاب زندگی جیسے میں نے گزارش کی. لیکن یہاں جب وہ چلے گئے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو وہ ان کو یہاں کے جو مسلمان تھے، جو سارے جو علم رکھنے والے لوگ تھے انکلوڈنگ علامہ اقبال، ان سب کو احساس ہوا کہ ہمارے پاس آدمی تو یہی ہے. تو اس لیے ان کو پھر منتیں کر کے کنونس کر کے، جو مسلمان لندن جاتا تھا وہ جناح صاحب سے کہتا تھا کہ آپ یہ قربانی دیجئے. وہ دیکھتے تھے کہ کیا ٹھاٹ باٹ تھے، کیا انگریز
के जो रईस होते थे रोसा, उनसे भी उनकी बेहतर जिंदगी थी। तो फिर उस बिना पे उनकी बेटी को उन्होंने फिर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल किया, दीना को, क्योंकि उनके इम्तहानात वगैरह चल रहे थे। बहन के साथ वापस आए और फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ी। और कमिटमेंट कमाल का ये था मिस मलिक कि उनकी जो कमिटमेंट थी ना काज के साथ, वो इतनी थी कि उसकी वजह से ही आज जैसे आप फरमा रही हैं कि हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं ना, जो लोग अभी पैदा हुए हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या मुसलमानों का स्टेटस और पोजीशन उस ज़माने में भी थी, और अगर पाकिस्तान न बनता तो आज क्या हाल होता। हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इस चीज़ का बहुत, मैंने कहा साथ हमें तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना। एक ऐसा लीडर, जैसे मैंने कहा लीडरशिप की बात, कि जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अपनी आखिरी आम भी अगर उनके देखें तो वो बहुत ज़्यादा बीमार भी थे, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी जो है जिद्दोजहद, आज़ादी जिद्दोजहद नहीं उन्होंने छोड़ी, वो फिर भी उस पर जो है कायम रह जी। और सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया के बेहतरीन लीडर्स में से एक थे, तो आप देखें वो एक मुकम्मल बाब हैं। वो अगर किसी को सियासत सीखनी है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनका रुझान किसी एक फ़िलासफ़ी की तरफ था। नौजवानों के बारे में उनका एक विजन था, ख़वातीन के बारे में उनका एक विजन था, वुमेन लीडरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, इसी तरह माइनॉरिटीज़ के हवाले से। वो किसी एक थॉट के लीडर नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई या क़यादत से इसलिए नहीं संभाली कि वो इसको कोई अपना स्लोगन बना सके। वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब सारे उनके साथी या उस वक्त के जो लीडर्स थे जब वो आए, तब उन्होंने उनकी लीडरशिप को कबूल किया और फिर उसके साथ आगे बढ़े। और देखें, उन्होंने यही कहा कि ये एक मुल्क तश्कील दिया गया है जिसमें मुसलमानों के साथ जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो उतने ही महफूज हैं, ये उनकी भी सरजमीन है। और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई और ये कहा कि इसमें जो भी बसने वाला शहरी है वो अपने आप को महफूज समझे और पाकिस्तान को वो अपनी मिल्कियत समझे। तो आज़ादी, उनके मजहब की भी आज़ादी, उनको मजहब की आज़ादी, उनके थॉट्स की आज़ादी, वो जो करना चाहें उसकी आज़ादी। तो देखें, इस तरह की लीडरशिप हमें दुनिया में बहुत कम नज़र आती है कि जो हर एक के बारे में वही राय रखे कि जो अपने बारे में रखे। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे मसाइल को जब आज उभरता हुआ देखते हैं तो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ हम कायदे आज़म के जो फुट स्टेप थे अगर उनको देखते रहें तो बहुत सारी चीज़ों का हम अपने अंदरूनी जो काबिलियत है उसे ठीक कर सकते हैं। आपने ख़वातीन के हवाले से बात की। ख़वातीन के लिए इन्होंने अपने एक कोर्ट में ये भी कहा था कि ख़वातीन को शाना बशाना मर्दों के जो है वो चलना चाहिए, काम भी करें। और पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उन्होंने ये भी कहा कि किसी चीज़ की भी मुकम्मल तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसमें जो